बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बल्ले के निशान का तो राम नाम सत्य हो चुका, तो अब अगला मंजरनामा क्या होगा, क्या कुछ वाक़यात होने वाले और पीटीआई क्या कुछ करेगी। और इसके साथ ही इस मामले में एक नुक्ता जिस पर लोगों ने तवज्जो नहीं दी कि आखिर पीटीआई ने जब उसे ये एहसास हुआ कि बल्ले का निशान उससे छिन जाने वाला है, तो उसके पास कई मुतबादल और बेहतर ऑप्शन थे, लेकिन उसने नज़रियाती तहरीक इंसाफ का साथ ही क्यों दिया। और साथ ही ये भी पता चलेगा कि शेख रशीद के बारे में इन्होंने जिस उसूल पसंदी का बहाना बनाकर उसका साथ देने से इनकार किया था, उस उसूल पसंदी की औकात क्या है। और अगले मरहले में एक और क्रैकडाउन की इतलात हैं, और ये भी ख़बर है कि बुशरा बीबी समेत पीटीआई के कुछ बड़े नाम भी धर लिए जाएंगे और उन्हें 9 मई के मामलात के हिसाब किताब में उन्हें भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फिर ये एक सवाल भी उठ रहा है कि शायद इलेक्शन के बाद इमरान खान की माफ़ी हो जाएगी। इस सवाल का भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फिर साथ ही सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी कम से कम उनसे तवक्को नहीं थी। तो नाज़रीन, आगाज़ इस बात से करते हैं कि बल्ले के निशान का राम नाम सत्य हो गया। अब ये निशान जो है ये इबरत का निशान बन जाएगा या माजी का मज़ार बन जाएगा, जो भी इसे कह लीजिए। तो पीटीआई की हिकमत अमली अब क्या होगी। अच्छा, इसमें पीटीआई को जो एक फ़ायदा वो बज़ाहिर जो समझ रही है उससे फ़ायदा होगा, और जिसकी तरफ मैंने अपने कई प्रोग्रामों में इशारा किया कि इन्होंने इलेक्शन में धांधली का शोर तो मचाना ही है। अब ये इन्होंने इलेक्शन बल्ले के निशान के बावजूद हार जाना था, इस बात की रिपोर्टें हर तरफ से मौजूद है। और ख़ुद पीटीआई वाले इस बात से अच्छी तरह बाखबर हैं कि वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। बल्ले का निशान चाहे मिल जाए, चाहे इमरान खान को भी रिहाई मिल जाए, वो तब भी नहीं जीत सकते। लेकिन अब वो एक ये गलत बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश शुरू की जा चुकी है। टीवी पर जो पीटीआई के हमदर्द एंकर है, जिस तरह उन्होंने सफ़े मातम बिछाई है, सफ़े मातम और सफ़े दुशनाम। मातम इस बात का कि बल्ले के निशान छिन गया, बड़ा जुल्म हो गया, और दुशनाम काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस साहब के लिए जो वो गालियाँ और मलफूफ अंदाज में मजम्मत कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसे सफ़े दुशनाम और सफ़े मातम भी कहा। लेकिन अब ये कहेंगे कि चूंकि हमारे पास बल्ले का निशान नहीं था इसलिए हम हार गए। इलेक्शन के बाद इन्होंने ये कहना है। और फ़िलहाल एक दिलचस्प इतला ये है कि इलेक्शन के दिन इन्होंने ये गुल गुपाड़े का एक प्रोग्राम बनाया था कि सुबह से ही 11-12 बजे से ही इनकी टोलियाँ निकल आएंगी और धांधली हो गई, धांधली हो गई, झुर्लू फिर गया, झुर्लू नामंजूर, इस तरह के नारे जुलूस वगैरह निकालेंगे। तो फ़िलहाल इतला ये है कि उस प्रोग्राम को एक तरफ तय करके रख दिया गया है, क्योंकि इनकी जो रिपोर्टें हैं वो बता रही हैं कि अवाम इनके लिए सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं है। और नाज़रीन, ये मैं बात कोई बेवज़न बात नहीं कर रहा, इसका एक सबूत है। मैं आपको बताता हूँ कि पीटीआई ने जब इनको अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा दोबारा, या इमरान खान को जब गिरफ़्तार किया जाएगा, तो उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया था पूरे मुल्क में लोगों को निकालने का, और वो जत्थाबंद प्रोग्राम भी था कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने हैं। तो इमरान खान को जो पीटीआई ने रिपोर्टें दी थी, पीटीआई के लोगों ने पूरे मुल्क से, कि खान साहब जब अगर आपको गिरफ़्तार किया गया तो कम से कम 1 करोड़ लोग सड़कों पर होंगे। और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की थी, जिसकी तफसीलात मैं नहीं बताऊंगा, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। लेकिन वो सारी वीडियो ऑडियो मौजूद हैं कि जो जगह आपको दिखाई गई हैं आपने वहाँ पहुँचना है। आज कोई शख्स घर में ना रहे, और आज पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए, सड़कें जाम कर दी जाएँ, पुल बंद कर दिए जाए, रेलवे लाइनें रोक दी जाएँ, हर तरह के इंतज़ामात और वो सारे थे। और 1 करोड़ का इनका अंदाज़ा था। अगर उस अंदाजे को हम मुबालगा मान लें तो चलिए 50 लाख कर लेते हैं कि 50 लाख लोगों को निकलने की इनको तवक्को थी कि इतने लोग तो मुल्क में निकलेंगे। लेकिन आपके इल्म में है कि कितने लोग निकले। जितने भी जत्थे पाकिस्तान के तमाम शहरों में निकले, जितने भी शहरों में निकले, उन सब को इकट्ठा करके तमाम सरकारी और रियासती इदारों की ये रिपोर्ट है कि उनकी तादाद पहले रोज़ 21 से 22 से 23 हज़ार तक थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और ये बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की गिनती थी, क्योंकि हजूम के ड्रोन तैयारों से भी फ़ोटो लिए गए, और दूसरी जो फ़ोटोज होती है सीसीटीवी की, उससे भी लिए गए। और फिर इसके अलावा मोबाइल कैमरों से बेशुमार लोगों ने उन जुलूसों और जत्थों की तस्वीरें बनाई, वीडियो भी बनाई और तस्वीरें भी बनाई। उन सब को देख कर
تو جو مجموعی اندازہ لگایا گیا وہ 21، 22، 23 یا چلیے 25,000 لوگ لے لیں۔ پہلے دن 25,000 نکلے، دوسرے دن 12,000 نکلے، تو 25,000 کہاں 50 لاکھ یا 1 کروڑ کا اندازہ اور کہاں 25,000 لوگ نکلے، اور وہ بھی اس یقین پر کہ آج انقلاب آ جائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن کے دن دھاندلی کا غل مچانے والی ٹولیوں کی تعداد اتنی کم ہوگی کہ وہ مذاق بن کر رہ جائے گی، اس لیے وہ پروگرام تو انہوں نے ڈراپ کر دیا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ بلے کا نشان کی وجہ سے ہم ہار گئے، حالانکہ ان کو جو انفرادی نشانات ملے ہیں، اگر ان کی مقبولیت ہے تو وہ انفرادی نشانات کے بل پر بھی جیت سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی پی ٹی آئی کا معروف لیڈر ہے، جیسے یاسمین راشد ہے، حلقے میں اس کو انتخابی نشان چاہے بلے کا ملے، چاہے چابی کا ملے، چاہے کسی سبزی کا ملے، یا کسی بھی چیز کا نشان، چرخہ ملے، کیتلی ملے، جو بھی نشان ملے، تو پورے علاقے میں جتنے بھی ووٹر ہیں یاسمین راشد کے یا پی ٹی آئی کے، ان کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہماری امیدوار کا اس حلقے میں نشان کیا ہے۔ اور تقریباً ہر الیکشن میں آزاد امیدواروں کی اچھی خاصی تعداد جیتا کرتی ہے، اور آزاد امیدوار کا نشان کسی پارٹی کا نشان نہیں ہوتا، نہ وہ تلوار ہوتا ہے، نہ تیر ہوتا ہے، نہ ترازو ہوتا ہے، نہ شیر ہوتا ہے، نہ بلہ ہوتا ہے، ان کے الگ الگ نشان ہوتے ہیں۔ اور ایک آزاد امیدوار اگر 4 مرتبہ اس نے الیکشن لڑا ہو تو چاروں مرتبہ اس کو نیا نشان ملتا ہے، الگ نشان ملتا ہے۔ تو اگر وہ پاپولر ہوتا ہے تو وہ اپنے حلقے میں جیت جاتا ہے، اس انفرادی نشان کے باوجود جیت جاتا ہے، کیونکہ اس حلقے کے لوگوں کو، ووٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس امیدوار کو ووٹ دینا ہے اور اس امیدوار کا انتخابی نشان یہ ہے۔ ہر الیکشن میں آزاد امیدواروں کی اچھی خاصی تعداد قومی اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ عذر بکواس ہے، فضول ہے، محمل ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ جس نے ووٹ دینا پی ٹی آئی کو کسی بھی حلقے میں، اسے اپنے حلقے کا اچھی طرح پتہ ہوگا کہ میرے حلقے میں نے جس امیدوار کو ووٹ دینا اس کا انتخابی نشان یہ ہے۔ جس طرح گوہر خان کو وہ چینک کا نشان ملا ہے، تو گوہر خان کے حلقے میں ہر پی ٹی آئی کے حامی ووٹر کو یہ پتہ ہے، آج سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے امیدوار کا انتخابی نشان چینک ہے۔ لہٰذا یہ دہائی بیکار ہے۔ ہاں، اس کا ایک ہی فائدہ ہوگا کہ ایک یہ غل مچا سکیں گے ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر کہ دراصل ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا تھا، اس لیے ہم ہار گئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے گرفتاریوں والی خبر سے پہلے کہ انہوں نے نظریاتی سے اتحاد کیوں کیا، پی ٹی آئی نظریاتی، وہ اختر اقبال ڈار کی، جبکہ اختر اقبال صاحب جب سے پی ٹی آئی سے تعلق توڑا ہے تب سے وہ عمران خان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، کرپٹ ہونے کے الزام بھی لگا رہے ہیں۔ ہر طرح کے الزامات دہرانے کی ضرورت نہیں، جو بھی الزامات عمران خان کا مخالف لگا سکتا ہے وہ انہوں نے عمران خان پر لگایا۔ تو پھر انہوں نے نظریاتی کے ساتھ ساز باز کرنے کی کوشش کیوں کی، یہ اس کا سہارا لینے کی کوشش کیوں کی، جبکہ ان کے پاس بہتر آپشن تھے۔ بہتر آپشن سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس وہ جو مجلس وحدت ہے ان کی پیشکش تھی کہ آپ ہمارے انتخابی نشان پر آ جائیں، جے یو آئی شیرانی کی طرف سے پیشکش تھی کہ آپ ہمارے انتخابی نشان پر آ جائیں۔ اسی طرح ان کے پاس اور بھی تھے، جہاں تک کہ شیخ رشید کی کتاب قلم دوات والا نشان بھی ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ شیخ رشید تو چونکہ وہ چلہ کاٹ آیا ہے اس لیے اس کی وفاداری مشکوک ہے۔ تو بھائی جمشید دستی نے تو جلسوں میں عمران خان کو ماں اور بہن کی ننگی غلیظ گالیاں دی جو ٹی وی پر چل ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر کسی نے تقریر ٹی وی پر دکھائی بھی تو وہ بیپ کر کے دکھائی، اتنی گندی گالیاں تھیں۔ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ جمشید دستی کو ساتھ ملا لیا اور نظریاتی کو ساتھ ملا لیا تو شیخ رشید والا دعویٰ تو ہو گیا باطل۔ لیکن انہوں نے مجلس وحدت کا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا پابندی لگ سکتی ہے ہمارے نشان پر، تو اتحاد کے لیے متبادل جو پارٹیاں رکھی ہوئی تھیں ان میں یہ نام شامل تھے۔ مجلس وحدت کا نشان بھی شامل تھا اور جے یو آئی شیرانی کا بھی تھا، اور ایک دو اور پارٹیوں کو، مسلم لیگ نام کی بھی کوئی پارٹی تھی وہ بھی تھی۔ تو وہ اگر یہ نشان لے لیتے تو ان کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو اختر اقبال ڈار نے کیا، کہ اختر اقبال کے ساتھ کہ انہوں نے ایک اتحاد کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اختر اقبال صاحب نے کہا کہ میرا تو ان سے کوئی اتحاد نہیں ہے، یہ تو گندے اور کرپٹ لوگ ہیں، ان سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے جو کاغذات ٹکٹ دکھائے ہیں، جمع کرائے ہیں، وہ جعل سازی ہے، مارے گئے اس بنیاد پر۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوچا، اور عمران خان کی جو پلاننگ تھی وہ اس میں نظریاتی کوئی ایک دم سے سامنے یہ نام نہیں آیا، یہ پہلے سے ان کا طے تھا کہ نظریاتی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، نظریاتی کو فریق بنانا ہے، اس لیے
کہ نظریاتی کا انتخابی نشان تھا بلے باز، یعنی ایک کرکٹر جو بلہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، یہ اس کا نشان تھا۔ تو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو یہ یقین تھا کہ بلہ چھن جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جب بلے باز ایک بیٹسمین بلہ ہاتھ میں لہراتا ہوا ووٹروں کو نظر آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا ہی امیدوار ہے، بلہ نہ ہی صحیح بلے والا صحیح، اور بلے والا بھی ایسے میں جس میں بلہ زیادہ نمایاں ہو۔ تو گویا کہ بلے کا نشان ہمیں دوبارہ مل گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، 0% بھی فرق نہیں پڑتا بلے کا نشان چھن جانا سے، اس لیے انہوں نے نظریاتی کے ساتھ الائنس کیا۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطہ ہے جو تمام تجزیہ کار جو تقریباً وہ سب فراموش کر گئے ہیں کہ یہ چاہے وہ نظریاتی کا لیتے یا شرانی کی JUI کا لیتے یا مجلس وحدت کا لیتے یا کسی کے ساتھ بھی لیتے تو یہ ان کو نہیں ملنا تھا۔ ان کی یہ سوچ ہی غلط تھی، وہ ایک بنیادی قانونی نقطہ فراموش کر گئے کہ الیکشن کمیشن سے نشان اسی صورت ملتا ہے اس طرح کے اتحاد میں جب اس اتحاد کی دستاویز پیش کی جائے مفاہمت کی شکل میں یا معاہدے کی شکل میں یا کسی بھی قانونی شکل میں، تو دستاویز میں دونوں پارٹیوں کے سربراہوں کے دستخط ہونا ضروری ہیں۔ تو اس صورت میں جہاں اختر اقبال ڈار کے دستخط تو آپ لے سکتے تھے، تو دوسری طرف PTI کی طرف سے کسی نے دستخط کرنے تھے؟ یہ تو وہ بھول ہی گئے کہ PTI کی طرف سے دستخط کس نے کرنے تھے، کیونکہ جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ جاتا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے تو PTI کے اس فیصلے کے درست ہونے کا ایک ہی مطلب تھا کہ PTI کے الیکشن کالعدم ہیں، وہ قانونی نہیں ہے۔ جب وہ الیکشن ہی کالعدم ہے تو PTI کا کون سا شخص تھا جو دستخط کرتا کہ میں PTI کے چیئرمین ہوں، کیونکہ چیئرمین تو کوئی نہیں ہے، عمران خان پارٹی چیئرمین شپ چھوڑ چکے اور بیرسٹر گوہر جان صاحب جو ہیں یہ غیر قانونی صدر قرار پا چکے، یعنی کہ یہ صدر ہی نہیں ہے۔ تو کسی بھی پارٹی سے اتحاد کر لیتے، وحدت سے کر لیتے، JUI سے کر لیتے یا کسی بھی پارٹی سے کر لیتے تو وہ معاہدہ بننا ہی نہیں تھا، کیونکہ معاہدے پر دو فریقوں کے دستخط ہوتے ہیں، دوسرا فریق تو موجود ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کا الیکشن کا نتیجہ ہی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو یہ ان کی ایک حماقت تھی۔ اب PTI کے اندر یہ شور مچا ہوا ہے کہ جناب آپ نے نظریاتی والوں سے کیوں کیا، وحدت والوں سے کیوں نہیں کیا، وہ سیف تھا۔ سیف کوئی نہیں تھا، کسی بھی پارٹی سے یہ معاہدہ کر لیتے تو PTI کے دستخط جو تھے وہ انویلڈ قرار پانے تھے اور ان کو تصور کیا جانا تھا کہ PTI کا کوئی صدر ہے ہی نہیں، تو یہ معاہدہ کن دو پارٹیوں کے درمیان ہوا ہے۔ چنانچہ یہ PTI والے اپنی جو قانونی ٹیم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو یہ واویلا بے بنیاد ہے، ان پر کوئی اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ قانونی ٹیم نے نہیں کیا، یہ عمران خان کا فیصلہ تھا جو خفیہ رکھا گیا۔ دوسری جماعتوں کے نام اس لیے فلوٹ کرائے گئے کہ تاکہ لوگوں کا دھیان اسی طرف رہے، نظریاتی کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ نظریاتی کا فیصلہ کافی دن پہلے کیا جا چکا تھا۔ ناظرین، اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ PTI کے کچھ اہم نام، بڑے نام اگلے چند دنوں میں گرفتار ہو کر جیل کے اندر جانے والے، اور ان میں بشرا بی بی کے نام بھی شامل ہے اور ان میں کچھ ایسے نام بھی شامل ہے جو اس وقت PTI کے صفوں میں سر فہرست ہیں، اور کچھ وہ بھی جو مفرور ہیں اور جن کا کچھ سراغ مل گیا ہے۔ میں نام اس لیے نہیں دے رہا کہ فرض کیجئے 20 نام ہیں گرفتاری کے لیے اور ان میں سے 10 پکڑے جاتے ہیں اور 10 نہیں پکڑے جاتے تو پھر وہ رپورٹ غلط ہو جائے گی، لیکن چند دنوں میں آپ تک یہ صورتحال واضح ہو جائے گی، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون کون گرفتار ہوا ہے۔ اور اب PTI کے خلاف ایک اور کریک ڈاؤن ہونا ہے، اور اس کریک ڈاؤن میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو PTI نے ٹکٹ دیے ہیں اور وہ 9 مئی کے معاملات میں ملوث ہیں، ان کی بچت ممکن نہیں ہے۔ اب کا جو مرحلہ ہے وہ بڑا سخت ہوگا اور اس کی وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ یہ بہت پہلے گرفتار ہو چکے ہوتے اور ان کو سزائیں بھی مل چکی ہوتی۔ یہاں میں آپ کو ایک اور خبر بھی دوں گا کہ بہت سارے فوجی عدالتوں میں جو مقدمات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اب بس کسی طرف سے سگنل کا انتظار ہے، اس کے بعد ان فیصلوں کا اعلان ہو جانا ہے، جس کے بعد وہ حضرات جتنے سال کے لیے جیلوں میں سزا ان کو ہوگی اتنے سال کے لیے وہ جیلوں میں چلے جائیں گے۔ تو باقی ماندہ پر ہاتھ نہ ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو گرفتار نہیں ہونے دیتے، ان کی پیشگی ضمانتیں لے لیتے ہیں۔ بلکہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج کا پرسوں میں نے جیو کی ویب سائٹ پر یہ خبر دیکھی، وہ اخبار میں تو میں نے نہیں دیکھی لیکن ویب سائٹ پر موجود تھی کہ ایک لیڈر کو گرفتار کیا گیا PTI کے ہنگامہ آرائی اور اس طرح کے الزامات کے تحت۔ تو جیسے ہی گرفتار کیا گیا، پشاور ہائی کورٹ کے جج نے
اسے اگلے ہی دن طلب کر لیا ضمانت پر رہا کرنے کے لیے، اور طلبی کے آرڈر میں انہوں نے یہ فقرہ کہا کہ اس لیڈر کو اگر پولیس نے ہاتھ بھی لگایا تو پھر میں دیکھ لوں گا۔ یعنی یہ جج ظاہر ہے یہ اس طرح کا فقرہ جج نہیں کہہ سکتا، یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہی کہہ سکتا ہے۔ تو تینوں ہائی کورٹس کے بہت سارے جج جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے طور پر، پی ٹی آئی کی سہولت کار کے طور پر، دہشت گردوں کے پشت بنا کے طور پر کام کر رہے تھے، اپنی قانونی پوزیشن کا عہدے کا ناجائز استعمال کر رہے تھے۔ تو ان کو اب نکیل ڈالنے کے حالات اور اسباب پیدا ہو چکے ہیں۔ تو اب بری خبر پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک اور بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ یہاں ایک سوال کئی لوگ اٹھاتے ہیں، اور میں نے ٹی وی چینلز پر بہت سارے مبصرین کو، تجزیہ نگاروں کو جو دراصل پی ٹی آئی کے حامی ہے، بظاہر وہ غیر جانبدار بنتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ الیکشن کے بعد معاملات بدل جائیں گے اور عمران خان رہا ہو جائے گا، اور پھر کوئی نئے سرے سے معاملات طے ہوں گے، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عمران خان کی معافی ممکن ہے۔ کب ممکن ہے؟ جب کلبھوشن یادو کی معافی ہوگی نا، تو اس کے بعد پھر آپ عمران خان کی ٹائمنگ گن لیجئے گا، کیونکہ کلبھوشن یادو کو گرفتار ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں۔ تو جس دن کلبھوشن یادو کو معاف کیا جائے گا نا، اس کے بعد اتنے ہی سال آگے لگانے، اس کے بعد پھر عمران خان کی معافی کے چانسز بن سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ کلبھوشن یادو تو پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا تھا نا، بلوچستان کو الگ کر کے۔ عمران خان نے پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، اس کا اعلان بھی کر چکا ہے، اور اس نے مختلف شہروں میں فوج کے 222 یا 220 مقامات پر، تنصیبات پر، عمارتوں پر حملے کیے ہیں، جن کا پورا بندوبست عمران خان کی نگرانی میں کیا گیا تھا، اور اس بات کے بھی پروف موجود ہیں اداروں کے پاس کہ سب کچھ عمران خان کے آرڈر پر ہوا۔ پلاننگ بھی عمران خان کی تھی، پلاننگ میں شریک اور لوگ بھی تھے، لیکن بیسک پلاننگ، سارا ماسٹر مائنڈ آئیڈیا سارا ان کا تھا کہ ہم اس دن فوج پر اس طرح حملے کریں گے اور فوج میں بغاوت کرائیں گے۔ تو دنیا کے کسی اور ملک میں کیا آپ اس طرح کے واقعے ہوں تو ان کے ملزم کی کسی بھی قسم کی معافی کی کوئی توقع کر سکتے ہیں؟ سپوز بھارت میں کوئی پارٹی، کانگریس پارٹی یا ترنمول پارٹی یا کوئی بھی پارٹی بھارت کی فوج پر 220 مقامات پر حملے کرے، تو کیا اس کی معافی ہوگی؟ وہ تو جب مدت ہو چکی ہوتی ہے اس کو، فنا ہوئے اس طاقت کو۔ پاکستان میں تو عدالتوں نے ان کی پشت بنائی کہ سپریم کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ تک ان کی مدد کو آئے اور اداروں کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ تو اب بے بسی کا وہ دور ختم ہو رہا ہے، تو اب معافی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد صاحب نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے اور افسوس کیا ہے کہ ایک بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر کر کے الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ تو اس پر میں انا للہ پڑھ سکتا ہوں۔ اس لیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کو اوپن کیوں کیا۔ ان کی مرضی تھی وہ اوپن نہ بھی کرتے۔ اوپن اس لیے کیا کہ جو کچھ فیصلہ وہ دیں گے لوگوں کو اس کی پوری بنیاد کا علم ہو جائے کہ پی ٹی آئی کے پاس نہ کوئی رسید تھی، نہ کوئی ڈاکومنٹ تھی، نہ کوئی ثبوت تھا، الیکشن کرانے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اس کو 2021 سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انتخابات کراؤ، یہ انتخابات نہیں کرا رہی، اور جب اس نے کرائے تو 3 مرتبہ اس کو موقع دیا گیا کہ الیکشن کرا لو ورنہ کارروائی کریں گے۔ تو پھر آخری موقع پر اس نے الیکشن کرائے، اور پشاور کے ایک گاؤں میں کرائے جہاں نہ کوئی ووٹر تھا، نہ ووٹر لسٹ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ساری کارروائی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اس کا خلاصہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے وہ 2 دن کی کارروائی لائیو دیکھی ہے اور دیکھا ہے کہ کس طرح عدالت کے پوچھے گئے ایک بھی سوال کا جواب یہ نہیں دے سکے، اور ثابت ہو گیا کہ الیکشن تو ہوئے ہی نہیں تھے۔ ایک جعلی قسم کی کارروائی کی گئی، وہاں کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، کرسیاں بچھائی گئی، اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ سارے عہدیدار جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ یہاں تک سوالوں کے جواب سننے میں یہ بھی سننے کو ملا کہ جناب ہاں ہم نے فیس تو لی تھی الیکشن لڑنے کے لیے، امیدوار سے جو فیس لی جاتی ہے 50,000 روپے فی امیدوار، لیکن وہ ہم نے کیش میں لی تھی، یعنی پیسے پکڑے اور جیب میں ڈال لیے، اور یہ تھا، یعنی یہ سارے اسی طرح کے معاملات۔ تو اتنی بڑی کارروائی سننے کے بعد بھی سینیٹر مشتاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 قانون چاہتے ہیں، ایک ملک میں 2 قانون، اور یہ کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور قانون ہو، دوسری جماعتوں کے لیے ایک اور قانون ہو، اور پی ٹی آئی اگر قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے تو عدالت کو اس پر کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے انا للہ کیوں پڑھا، وہ اس لیے کہ اس طرح کی بات کرنے والے تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں،
بہت سارے دانشور ہیں، صحافی ہیں، سیاسی کارکن ہیں، وکیل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، ان پر میں نے انا للہ نہیں پڑھا۔ ان پر کیوں پڑھا؟ ان پر اس لیے پڑھا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت میں واحد آدمی ہے جو فکری طور پر بددیانت نہیں ہے، مینٹلی کرپٹ نہیں ہے، اصول پسند ہے، اور واقعتاً انہوں نے پچھلے کئی برسوں میں سینیٹر کے طور پر جو کردار نبھایا وہ بہت زبردست اور تاریخی کردار تھا، اور پوری سینٹ پر وہ اپنے کردار کے حوالے سے بھاری رہے۔ بہت اعلیٰ قسم کے بیانات دیے انہوں نے، ہر چیز کا نوٹس لیا۔ اور لیکن اس مسئلے میں جب پاناما کیس میں نواز شریف پر مقدمہ چلا اور ایک غیر قانونی طور پر انہیں سزا سنا دی گئی، غیر قانونی اس لیے کہ کسی بھی قانون کے تحت، پاکستانی قانون، برطانوی قانون، امریکی قانون، انڈین قانون، کسی بھی قانون کے تحت وہ نواز شریف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے تھے۔ نواز شریف کا کوئی جرم کسی قانون کے تحت ان کے سامنے تھا ہی نہیں۔ ان کو پھر بھی سزا سنائی گئی اور پوری عمر کے لیے ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ تو اس وقت جماعت اسلامی نے، آپ کو یاد ہوگا تصویریں اخبارات میں چھپی تھی کہ انہوں نے اس فیصلے پر مٹھائی بانٹی تھی، اور الیکشن نواز شریف کے اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کے بغیر ہوئے تھے۔ اس وقت کے الیکشن متنازع نہیں تھے جماعت اسلامی کے نزدیک۔ تو آج ایک فیصلہ جو قانون کی روح سے کیا گیا ہے، اور 2 روز کی کھلی سماعت کی کارروائی ساری کی ساری ظاہر ہے کہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ پی ٹی آئی نے قانون قدم قدم پر توڑا، اور الیکشن کمیشنر کا فیصلہ بالکل 100% درست تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے طور پر فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے اس پوری رودات کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد الیکشن کمیشنر کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر باقی سراج الحق صاحب اسے کوئی گلا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مسائل ہیں، کچھ وہ سی پیک کا مسئلہ ہے، خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے، وہ ہر اس قوت کے مخالف ہیں جو امریکہ کو نقصان کا باعث بن سکتی ہو، اور وہ باجوہ اور مشرف جو چاہتے تھے کہ پاکستان صرف امریکہ کے کھوٹے سے بندھا رہے اور سی پیک نہیں بننا چاہیے۔ تو باجوہ، مشرف وغیرہ ان کی وہ، یعنی مشرف کے دور میں تو سی پیکر نہیں تھا، لیکن مسئلہ چین کے ساتھ راہداریوں کا اور مسئلہ یہ بڑا پرانا چل رہا ہے۔ تو مشرف اور باجوہ اور رحیل شریف بھی تینوں اس بات کے حامی تھے کہ پاکستان کو چین کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھانے چاہیے، سی پیک نہیں بننا چاہیے، ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے امریکہ کے مفادات کو ٹھیس پہنچے۔ اور باجوہ، رحیل شریف اور مشرف تینوں سراج الحق صاحب کے وہ ہے آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں، ان کی پالیسی پر وہ چلتے ہیں۔ لیکن جماعت کی پوری قیادت میں یہ ایک سینیٹر مشتاق احمد صاحبی بچے تھے جو اصول پسند تھے، جو فکری طور پر، انٹلیکچولی طور پر کرپٹ نہیں تھے۔ تو ان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا، تو اس لیے میں نے ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کا لفظ پڑھا۔ تو باقی جہاں تک پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، تو چلتے چلتے عرض کر دوں کہ ان کا دعویٰ تھا کہ وکیلوں کی مقبول ترین، یہ پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ مقبولیت وکیلوں میں ہے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن بھی پی ٹی آئی ہار گئی، اور پاکستان بار کے الیکشن بھی یہ ہار گئی۔ تو اب کل گجرانوالہ اور لاہور کے بار کے انتخابات ہوئے ہیں تو وہ بھی ہار گئی۔ لیکن صرف ہارنے کی خبر نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ لاہور میں جو امیدوار جیتا اس کا مقابلہ آزاد امیدوار سے تھا۔ پی ٹی آئی کو امیدوار تیسرے نمبر پر آیا بہت ہی کم ووٹ لے کر۔ تو جب سب سے زیادہ ان کا جو طاقت کا جو سینٹر تھا وہ وکلاء کی برادری تھی، اور وکلاء کی برادری میں جب ان کی حالت یہ ہے تو بہرحال اب بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں کرنے میں، کہ ہم 85% مقبولیت کے حامل ہیں۔ تو ان کو بس یہ بات بتانا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے 85% آن دی گراؤنڈ جو ہیں وہ 85% نہیں ہوتے، وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے لاہور اور گجرانوالہ اور پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ہمیں نظر آئے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔